नाजरीन आदाब, अजमत टाइम्स उर्दू न्यूज़ चैनल में आप तमाम का खैर मकदम है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के वक्त की वज़ीर आला से मुलाकात। वक्त तरमीमी बिल की हिमायत ना करने के लिए याददाश्त। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के वक्त की वज़ीर आला से मुलाकात। वक्त तरमीमी बिल की हिमायत ना करने के लिए याददाश्त। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के जनरल सेक्रेटरी मौलाना मोहम्मद फजल रहीम की क़ियादत में एक वक्त ने कर्नाटका के वज़ीर आला सिद्धरामैया से मुलाकात करके एक याददाश्त पेश की और वक्त तरमीमी बिल की हिमायत ना करने की दरख्वास्त की। वक्त में पर्सनल लॉ बोर्ड के मेंबर डॉक्टर रहमान खान, मौलाना तनवीर हाशमी और मुख्तलिफ इदारों और तंजीमों के जिम्मेदार अहबाब शरीक थे। वज़ीर आला ने वक्त को यकीन दिलाया कि उनकी हुकूमत वक्त तरमीमी बिल की हिमायत नहीं करेगी। वज़ीर आला से मुलाकात के बाद पर्सनल लॉ बोर्ड के जनरल सेक्रेटरी मौलाना मोहम्मद फजल रहीम ने मीडिया से गुफ्तगू की। उन्होंने बताया कि मस्जिद, मदारिस, कब्रस्तान, खानखाएं ये सब मुसलमानों की तरफ से वक्फशुदा वक्फ हैं। ये सरकारी जायदाद नहीं है। हुकूमत कानून बनाकर इस पर कब्जा करना चाहती है। ये मुल्क में इंतशार का सबब होगा। उन्होंने एक सवाल के जवाब में बताया कि इस मामले में पर्सनल लॉ बोर्ड अपोजिशन पार्टियों के लीडरों से भी मुलाकात करके बिल की हिमायत ना करने की दरख्वास्त करेंगे। वज़ीर आला से मुलाकात करने वालों में मौलाना फजल रहीम, डॉक्टर रहमान खान, मौलाना तनवीर हाशमी, जनाब हासिम सेठ, मौलाना शब्बीर अहमद नदवी, मुफ्ती शमशुद्दीन, मौलाना मकसूद इमरान, हाफिज़ मोहम्मद फ़ारूक, डॉक्टर साद बेलगामी, मुफ्ती मोहम्मद असलम, मुफ्ती मोहम्मद अली क़ाज़ी, हाफिज़ हासिमुल्ला, मुफ्ती उमर फ़ारूक, जनाब उस्मान शरीफ वग़ैरह शामिल थे। इस मौके पर रियासती वज़ीर वफ़ाक जनाब ज़मीर अहमद खान और वज़ीर आला के मुशीर नसीर अहमद भी मौजूद थे। आज हमारी मुलाकात कर्नाटका के चीफ मिनिस्टर आली जनाब सिद्धरामैया से मुलाकात हुई। ये मुलाकात ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के डेलीगेशन ने की। उसमें बहैसियत जनरल सेक्रेटरी में भी शामिल था और उसके अलावा बोर्ड के दीगर मेंबरान मौलाना सैयद तनवीर अहमद साहब हाशमी, के रहमान खान साहब और मुख्तलिफ जमातों और जमईयत के ज़िम्मेदारान जैसे जमीयत उलमा हिंद, जमात इस्लामी और जमात अहले सुन्नत, ये तमाम नुमाइंदगान के अलावा काबिल एहतराम और मुख्तलिफ शख्सियात ने इस डेलीगेशन में नुमाइंदगी की। हमने सबसे पहले चीफ मिनिस्टर का शुक्रिया अदा किया कि उनकी पार्टी ने ये जो नया वक्त तरमीमी बिल आया है 2024 में, इसकी उन्होंने मुखालफत की, इसको अपोज किया और कांग्रेस पार्टी ने भी खुलकर इसको अपोज किया पार्लियामेंट के अंदर और ये जेपीसी में चला गया। जेपीसी में जाने के बाद में हमारी ये ख्वाहिश थी और है कि बहैसियत चीफ मिनिस्टर सरकारी सतह पर ये भी उसकी मुखालफत करें और साथ ही साथ जिस तरीके से तेलंगाना के वक्फ बोर्ड ने एक रेजोल्यूशन पास किया है इस वक्फ बिल के ख़िलाफ़, इसी तरीके का रेजोल्यूशन कर्नाटका वक्फ बोर्ड की तरफ से भी यूनानी मसली इस बिल के अपोजिशन में और इस बिल को अपोज करते हुए जाना चाहिए, जिसके लिए उन्होंने पूरी तायीद की और ये कहा कि हम ऐसा ज़रूर करेंगे। उसी के साथ साथ हमने उनको मुख्तसरन इस बिल की ख़राबियों के बारे में बताया। इस बिल की ख़राबियों पर तो हमारा एक मुस्तकिल एक मेमोरेंडम है जो बहुत मुफस्सल है, जो हमने पेश किया उनको और ये दरख्वास्त की उनसे कि इस बिल को आप अपनी टीम के ज़रिए पूरा एक मुताला करके और इसके ख़िलाफ़ आपको भरपूर राइटिंग में तहरीरी तौर पर आपको जेपीसी के सामने जाना चाहिए, आपकी गवर्नमेंट को भी
اور اس بل کو اپوز کرنا چاہیے. اس کا بھی انہوں نے وعدہ کیا کہ ہم باقاعدہ جے پی سی کو لیٹر لکھ کر ان کا اپائنٹمنٹ مانگیں گے اور اپنا اوپینین بھرپور جو کہ ہمارے فیور میں ہوگا, مسلمانوں کے فیور میں ہے, مائنارٹیز کے فیور میں ہے, وہ اس کو اپوز کریں گے. ساتھ ہی ساتھ اس بات کا بھی فیصلہ کیا گیا تھا مسلم پرسنل لا بورڈ کے اندر کہ وقف کے سلسلے میں اویئرنیس لانے کے لیے اور وقف کا یہ جو معاملہ ہے وہ کیا ہے, اس کی گہرائی کیا ہے, اس سے کیا نقصانات ہیں, اس کے نقصانات کو پبلک کو معلوم ہونا چاہیے, پبلک کی میں بھی اویئرنیس پیدا ہونا چاہیے. اس پر بھی بات چیت کی تو انہوں نے کہا کہ ہمارا گورنمنٹ کی طرف سے پورا سپورٹ رہے گا پوری تلنگانہ اسٹیٹ لیول پر وقف کانفرنس کو آرگنائز کرنے کے اندر. ساتھ ہی ساتھ یہ بھی ہم نے درخواست کی ان سے کہ سینٹرل گورنمنٹ نے, جے پی سی نے, جوائنٹ پارلیمانی کمیٹی نے ابھی 2 روز قبل پورے ہندوستان سے سجھاؤ مانگے ہیں اور ان کا اوپینین لینے کی کوشش کی ہے کہ وہ لوگ کیا سوچتے ہیں اس کے بارے میں. تو آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کے اس فیصلے سے بھی ہم نے آگاہ کیا کہ آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ نے جس طریقے سے کہ یو سی سی نے, لا کمیشن نے جب یو سی سی کے بارے میں رائے مانگی تھی تو ہندوستان میں سب سے زیادہ رائے مسلمانوں کی آئی تھی, یعنی تقریباً 64 لاکھ کے لگ بھگ ای میل گئے تھے. تو اب دوبارہ رائے مانگی گئی ہے تو ہم اوپنلی پوری رائے دیں گے. ہم پورے ہندوستان کے مسلمانوں سے بھی اپیل کرتے ہیں کہ وہ اپنی رائے دینے میں بھرپور حصہ لیں, اور یہ اس کا جو لنک ہے وہ کریٹ کر دیا گیا ہے اور اس کا طریقہ بھی ایک یوٹیوب شارٹ یوٹیوب کا ایک کلپ ہے, اس میں بتا دیا گیا ہے کہ اپنی رائے کس طریقے سے دینی ہے. جس طریقے سے پہلے رائے دینے کا طریقہ بتایا گیا تھا اسی طریقے سے آج وہ طریقہ بھی دوبارہ بتایا جا رہا ہے. اس کے ذریعے میں سمجھتا ہوں کہ لاکھوں کی تعداد میں ہماری رائے یو سی سی جے پی سی تک پہنچنی چاہیے وقف ترمیمی بل کے سلسلے میں, اور ہمیں اس کو اپوز کرنا چاہیے. کیسے اپوز کرنا ہے اور کس طریقے سے کرنا ہے, یہ ای میل کیسے جانا ہے اور کن کن لوگوں کو جانا ہے, اس کا پورا طریقہ, پورا لنک جو ہے وہ بنا کر مسلم پرسنل لا بورڈ کی طرف سے بھیج دیا گیا ہے. تو میں میڈیا کے توسط سے, میڈیا کے مادھیم سے, میڈیا کے ذریعے یہ بات ہندوستان کے تمام مسلمانوں تک پہنچانا چاہتا ہوں کہ خاص طور پر چونکہ ہندوستان کے مسلمانوں کا مسئلہ ہے اور آنے والے وقت میں ہمارے اوقاف کے تحفظ کا بھی مسئلہ ہے, اس لیے ان کو جو لنک کریٹ کیا گیا ہے اس لنک کے ذریعے اپنی رائے زیادہ میں زیادہ اپنے موبائل کے ذریعے, اپنے لیپ ٹاپ کے ذریعے, اپنے کمپیوٹر کے ذریعے جس طرح بھی دینا چاہیں, آسان طریقہ اس کے اندر موجود ہے, وہ کیو آر کوڈ کے ذریعے اپنی رائے دینے کی کوشش کریں. اور جو لنک ہے اس لنک پر پہنچ کر جو بھی مضمون سلیکٹ کرنا ہے, آپ کو 3 زبانیں ہوں گی, ایک اردو میں, ایک انگریزی میں اور ایک ہندی میں. تینوں زبانوں میں سے جو بھی آپ زبان سلیکٹ کرنا چاہیں آپ کا مضمون تیار ہوگا, صرف آپ کو اس پر سینڈ کلک کرنا ہے تو یہ رائے براہ راست جے پی سی تک پہنچ جائے گی جو پارلیمانی کمیٹی جوائنٹ پارلیمانی کمیٹی بنی ہے وقف ترمیم کے سلسلے میں. آپ اپوز کیوں کر رہے ہیں؟ کیا موٹا موٹی اگر کا مقصد بتایا کہ بل اسی لیے لایا گیا ہے, لہذا ہم اس بل کے اپوز کرتے ہیں اور آئندہ بھی کرتے رہیں گے. اور ہم کو کال مانگی گئی ہے, ہم بڑے احترام کے ساتھ میں اپنی رائے دیں گے اور اپنی رائے جو ہے سینٹرل گورنمنٹ تک پہنچائیں گے. کیا بورڈ نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ وہ تیلگو دیشم پارٹی یا پھر جنتا دل یونائٹڈ کے نمائندوں سے بھی بات کریں گے؟ سر آج آپ نے کرناٹکا کے سی ایم سے ملاقات کی, کیا بورڈ یہ چاہتا ہے کہ وہ چندر بابو نائیڈو صاحب اور نتیش کمار صاحب سے بھی ملاقات کرے, کیونکہ اب ان کی رضامندی کے بغیر یہ ایسے بل پاس ہونا مشکل ہے؟ دیکھیے, مسلم پرسنل لا بورڈ اس بات کی ضرور کوشش کرے گا کہ اپوزیشن پارٹیوں سے بھی ملاقات کا سلسلہ چل رہا ہے اور وہ چلتا رہے,
اس کے علاوہ جو الائنس پارٹیز ہیں ان سے بھی ہم بات چیت کریں گے. یہ ہمارا فیصلہ ہے, ضرور کریں گے. اور بہت اپنے سارے ایسے بھی کلیرکس ہیں سر جو اس موو کو ویلکم کیے ہیں. بہت سارے ایسے مسلم کلیرکس ہیں, انہوں نے کہا ہے کہ یہ بل بہت سارا اچھے یہ پروپیگنڈے کے نتیجے میں ہے, جو ان کو معلوم نہیں ہے کہ اس بل میں کیا خرابیاں ہیں. کہ میمورنڈم ہم نے دیا ہے, اس بل میں تفصیل سے ہم نے لکھا ہے کہ اس میں کیا کیا خرابیاں ہیں, کہ کن کن نکات پر. وہ ایک ایک نقطے کو اور ایک ایک دفعہ کو تو ہم بیٹھ کر بحث نہیں کر سکتے, لیکن آپ کو یہ باتیں مل جائیں گی جس سے آپ ہر پڑھنے والا انصاف پسند آدمی, ہندوستان کا شہری, یہ اس نتیجے پر پہنچ جائے گا کہ یہ بل سراسر مسلمانوں کے خلاف ہے. سر ایک اور اہم سوال سر, کہ جوائنٹ پارلیمنٹری کمیٹی جو پہلے تشکیل ہوئی تھی 90s میں اور 2000s میں, اور اس کے علاوہ یہاں کرناٹکا میں انور مانڈپاڑی کی رپورٹ, اس طرح کی مختلف رپورٹ سے بات واضح ہو کر سامنے آئی کہ ملک بھر میں جو اوقافی جائیدادیں ہیں ان پر جو ناجائز جو ہے قبضہ ہے وہ مسلمانوں کا ہی بیشتر زیادہ تر ہے. ہم بنگلور میں بھی دیکھتے ہیں اور کئی مقامات پر نہ صرف خانقاہ ہیں بلکہ درگاہوں کی زمینیں انکروچ کی جاتی ہیں, حتیٰ کہ مسلمانوں کی جانب سے ہی قبرستانوں تک پر قبضہ کیا گیا ہے اور اس کا استحصال کرتے ہوئے اس کو اپنی کمائی کا ذریعہ بنائے ہوئے ہیں. تو اس سلسلے میں اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اگر ہمارے مینجمنٹ میں کوئی کمزوری ہے تو ہماری ساری جائیداد کو ہڑپ کرنے کا پروگرام بنا لو. یہ اس کا یہ جواب ہے. اس سلسلے میں ہم آپ کی بات کا اعتراف کرتے ہیں کہ ہم کو اپنا اوقاف کا مینجمنٹ درست کرنا چاہیے, اوقاف کی جائیداد کا ناجائز استعمال بالکل نہیں ہونا چاہیے, اور وقف کرنے والے نے جس مقصد سے وقف کیا ہے زمین کو اس مقصد کا استعمال کرنے کے لیے ہمیں جدوجہد کرنا چاہیے, اور ہم کرتے ہیں, اور ہم انشاءاللہ اس بات کو آئندہ اور بڑھائیں گے, اس چیز کو ایفرٹس کریں گے ضرور. مولانا جیسے کہ ابھی وقف جو ہے ایک مذہبی معاملہ ہے, وقف بورڈ جو ہے ایک ٹیک کیئر ہے, حقیقی مالک اس کا اللہ تعالیٰ بتایا جاتا ہے, تو کیا حکومت کو اختیار ہے کہ وہ بل پاس کر کے بظاہر ایسا کہا جا سکتا ہے کہ وہ اللہ کی ملکیت کو جو ہے اپنے قبضے میں کرنے, یہ کیا اختیار ملتا ہے حکومت؟ دیکھیے, حکومت کو اختیار ہے ہندوستان کے کانسٹیٹیوشن میں کوئی بھی بل لانے کا. یہ مطلب حالانکہ کانسٹیٹیوشن کے دائرے میں رہ کر بل لا سکتی ہے. ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ بل ہی ان کانسٹیٹیوشنل ہے, اس لیے حکومت کو یہ والا بل لانے کا اختیار نہیں ہے. یہ ہمارا فیصلہ ہے.